बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। कोरोना कितना खतरनाक है, आपको अगर अब भी यकीन नहीं आ रहा तो आप फिर इंडिया की सूरत हाल देख लीजिए। ये हालात सिर्फ इंडिया तक महदूद नहीं रहेंगे। हमने अगर एहतियात ना की, हमने अगर कोरोना की तीसरी लहर को सीरियस ना लिया, तो यकीन करें खुदा ना खास्ता हम भी इस सूरत हाल का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है, खुदा के लिए एहतियात करें, हुकूमत की वार्निंग को सीरियस लें। यह वाकई एक सीरियस इशू है। जो सीन हिंदुस्तान में आजकल दिल्ली में और उनके बड़े शहरों में अस्पतालों का जो हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाहर सड़कों पे लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं। पहले दो जो कोरोना के वेव्स आए, बनिस्बत बाकी दुनिया के अल्लाह ने हमारे पे बहुत करम किया, और अब हम तीसरे एक बड़े ख़तरनाक वेव में हैं। और अगर हुकूमत अपनी कैपेसिटी दुगनी ना करती, यानी अस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाती, ऑक्सीजन की कैपेसिटी दुगनी ना करती, तो आज हमारे भी वही हालात होने थे जो आज हिंदुस्तान में लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं इससे सबसे ताकीद करूँगा कि जो एक चीज़ जिससे साबित हो गया कि कोरोना कंट्रोल हो जाती है, वो है ये मास्क। तो मैं सबसे ताकीद करूँगा कि मास्क पहने। मास्क का इस्तेमाल खुदारा कीजिए, हजूम वाली जगह पे ना जाएं, और जो बाकी तदाबीर हैं, जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, उनके ऊपर प्लीज़ अमल कीजिए और उसको डिसरिगार्ड मत करें। उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो इस वक्त शदीद ख़तरनाक और तकलीफदेह साबित होगी हमारे सारे मुल्क के लिए। ईद का मौका है, आप यकीनन लोगों से मिलने के ख्वाहिशमंद होंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप इस बार सिर्फ ईद मनाएं, ईद मिलने की गलती ना करें, क्योंकि आपको अगर कोरोना हो गया तो शायद आप ईद मनाने के काबिल भी ना रहें। हम आज आपके सामने 3 ऐसे जाने पहचाने चेहरे लेकर आ रहे हैं जो खुद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। आप इनके मुंह से सुनिए इन पर क्या गुजरी थी, इन्होंने इस मूजी वबा का कैसे मुकाबला किया था, और आपको अब क्या क्या एहतियात करनी चाहिए। हम आज के शो में आपको ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली वाइस साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं, और रहमान अज़हर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, हमारे कोलीग हैं, एंकर पर्सन हैं, सहाफ़ी हैं। ये तीनों हज़रात को कोरोना हुआ, अल्लाह ताला ने रहम किया, करम किया कि ये रिकवर कर गए। तो आपके सामने इनकी मिसाल पेश करने का मकसद ये है कि आप आने वाले दिनों में ईद ज़रूर मनाएं, लेकिन ईद मिलने की कोशिश ना करें, क्योंकि कोरोना वाकई ख़तरनाक है। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा कि जब आपको हुआ तो क्या फीलिंग्स आई और लोगों को क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका इस हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस सिलसिले में मैंने आपसे बक़ौर दरख्वास्त भी की थी कि आप एक प्रोग्राम जो है वो खुसूसी तौर पे कोरोना के हवाले से करें। और इससे पहले भी आपने एक प्रोग्राम किया था, और उसमें जिन हज़रात को कोरोना हो चुका है उनके तजर्बात और ख़ास तौर पर क्या क्या तदाबीर उन्होंने इख्तियार की, क्या क्या उन्होंने इलाज किया, उसके हवाले से आवाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मालूमात वहाँ पहुँचाई जा सकें। जो साहब, मुझे जो कोरोना हुआ, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि अब चूँकि ये आलमी सतह के ऊपर एक वबा है, इससे कोई एक मुल्क मुतासर नहीं हुआ, और फिर ये एक ऐसी वबा है कि जिससे कोई एक मुआशरे का कोई एक तबका मुतासर नहीं हुआ, बल्कि सारे तबका, ऊंचा तबका हो, दरमियाना हो, नीचे वाला, सारे। और उसमें अगर मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूँ तो अभी ये जो लहर चल रही है कोरोना की, इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले 3 से 4 माह में बहुत ज़्यादा यानी नामवर लोग जो हैं वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। अल्लाह ताला सबको अगली की रहमत करे। डॉक्टर्स 150 डॉक्टर सर पाकिस्तान में जो जिनका ताल्लुक मेडिकल साइंस से था, आपका 154 लोग उसमें वो दुनिया से जा चुके हैं। जी बिल्कुल, और बच्चे भी 10 साल से लेके 10 साल की उम्र तक के बच्चे जो हैं वो इस वक्त तकरीबन 51 बच्चे ऐसे हैं जो दुनिया से रुखसत हो गए। तो जो सर, मैं अपने जो तजर्बा है वो आपसे शेयर करता हूँ। जब मुझे कोरोना हुआ तो उसकी सबसे पहली जो अलामत थी वो बुखार की शक्ल की थी, और चूँकि बहुत ज़्यादा पिछले अरसे में जब मुझे कोरोना हुआ तो जी पेशियाँ वगैरह हो रही थी, अदालती पेशियाँ, तो मुझे लगता ये है कि मैंने वायरस वहाँ से कैच किया। तो आपको अदालत से लगा? बंद कमरे में जब बहुत ज़्यादा लोग जमा होते हैं तो उस वक्त जो है वो काफ़ी कैफियत ऐसी होती है कि आपको वायरस जो है वो अटैक कर सकता है। और अलामात जो थी वो ज़्यादा बुखार वगैरह था। उसके बाद जब मैंने टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव था,
اور اس کے بعد میں نے جو ادویات عام طور پہ سب کو ہی پتہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ نے اینٹی بایوٹک لینی ہوتی ہے ہر صورت میں, ایک آپ نے اینٹی الرجک لینی ہوتی ہے, اور ایک آپ نے جو ہے وہ پیناڈال, پیراسیٹامول یا ایسے ملتی جلتی کوئی بھی دوائی جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جو خوراک ہے وہ آپ نے ہر چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کھا سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ جناب یہ چیز آپ کھائیں اور یہ چھوڑ دیں. بعض آپ کو حکیمی دوائیاں بہت سارے لوگ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں, ضرور لیں, میں کسی کو منع نہیں کرتا, لیکن یہ جو بیسک میڈیسن ہے یہ آپ ضرور لیں. خوراک اپنی بہت اچھی رکھیں, اسٹیم بھاپ جیسے کہتے ہیں وہ ضرور لیں, آرام کریں, اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کریں, گھر والوں سے علیحدہ کر کے رکھیں کم از کم 14 دن. تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. اب اس کے بعد جب آپ یہ ہماری شاید خاقان عباسی صاحب کو ہوا نا, ان کو بلکہ وہ کہنے لگے ہوا یہ کہ کہتے میرے پورے گھر کو ہو گیا, صرف مجھے نہیں ہوا, تو میں نے باقی سب کو چھوڑ دیا کھلا اور میں نے خود اپنے آپ کو کوارنٹائن کر لیا. جی. تو اب اس میں چوہی صاحب جو چیز سب سے اہم ہے, جو میں نے جیسے کہا کہ اس میں قیمتی انسانی جانوں کا نقصان بھی ہوا, اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ لوگ جو ہیں, جو میرے ذاتی تجربہ ہے, میں ویسے ڈاکٹر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں, اور چونکہ سیاسی میدان میں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ روابط ہوتے ہیں لوگوں سے, بہت زیادہ لوگوں سے معلومات ملتی ہیں ملنے کے بعد, وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب کرونا ہوتا ہے تو ہمارے لوگ اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیتے ہیں, آئسولیٹ کر لیتے ہیں, اور وہ اپنے ٹیسٹ نہیں کراتے. تو یہ پیغام بہت ضروری ہے عوام تک پہنچانا کہ آپ اپنے بلڈ ٹیسٹ جو ہیں بہت ضروری ہیں, وہ روزانہ کروائیں, 2 دن بعد, 3 دن بعد. جب آپ کو پتہ چلا کہ وائرس موجود ہے, ڈیٹیکٹ ہو گیا آپ کی باڈی میں, فوری طور پہ آپ اپنے بلڈ کے ٹیسٹ کرائیں. اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بلڈ میں انفیکشن کتنی ہے. اور اس کے ساتھ سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے چیسٹ ایکس رے کرائیں, چھاتی کا ایکس رے کرائیں. وہ 1000 سے کم روپے میں ہوتا ہے, ہر جگہ آپ کو میسر ہے. وہ بنیادی طور پہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا آپ کے پھیپھڑوں کے اندر نمونیا کی علامات کوئی شروع ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی. اگر وہ نمونیا کے علامات ہیں, اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بالکل الگ ہے کرونا کے مریضوں کی, اور اگر نمونیا کے علامات نہیں ہیں, آپ کو صرف بخار وغیرہ ہے, تو اس کی ٹریٹمنٹ وہی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے. ٹھیک ہو. تو اگر سوال یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کو کرونا ہوا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ساتھ نمونیا بھی ہوگا, ڈفرنس کیا ہے؟ لیکن اس کا آپ نے جواب ابھی نہیں دینا, بعد میں یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھوں. صداقت عباسی صاحب یہ فرمائیے کہ سر جب آپ کو ہوا تو کیسے ہوا, کیا فیلنگس تھی, اور اس کے بعد باقی معاملات. ڈاکٹر صاحب میرا تو بڑا ہی جذباتی سارا معاملہ ہے, اور جس طریقے سے ہوا اور جتنا میں جس فیز سے میں گزرا, میں گوادر میں تھا, سی پیک کی ہماری کا وزٹ چل رہا تھا گوادر میں, ہم پروجیکٹس دیکھ رہے تھے. تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ میرے والد صاحب کو کچھ تھوڑے بہت بخار کے سمٹمس تھے, اور ابھی 3rd ویو آئی بھی نہیں تھی کہ ان کو کرونا ہو گیا. تو مجھے فکر لگ گئی کہ ظاہر ہے میرے والد صاحب کی عمر زیادہ تھی, تو میں وہاں سے اپنا اسٹرپ چھوڑ کے تو آ گیا, اور والد صاحب کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر تھیں وہ کر کے تو ان کے ساتھ آ کے یہاں MS میں وہ داخل تھے. ان کے پاس ٹھیک ٹھاک تھے, صحت مند تھے. تو ظاہر ہے ان کا دیکھ بھال کرنا شروع ہو گیا, کہ میں تھوڑا سا دور تھا, میری چھوٹا بھائی اور میری بہن ان کے ساتھ تھے. تو 4-5 دن ابو کی طبیعت بالکل ٹھیک رہی, اور یعنی کوئی تقریباً 1 ہفتے بعد مجھے ایسا کوئی بخار نہیں ہوا. میں سلو ہو گیا, اور میری کمر میں تھوڑی سی کمر میری اسٹف ہوگی, جیسے میری کمر میں لچک ختم ہوگی, تو میں ہلنے جلنے میں مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی. تو پھر میں نے جا کے چونکہ میں بہت بزی تھا والد صاحب کے معاملے میں, تو میں نے جا کے 1 تاریخ کو ٹیسٹ کرایا تو میرا پازیٹیو آیا. جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے یہاں ایک مشہور ڈاکٹر کے پاس گیا, تو انہوں نے میرے چھاتی کا جب ایکس رے کیا, بلکہ CT اسکین کیا, تو مجھے کہا کہ 35% آپ کے لنگس انوالو ہو چکے ہیں, آپ کے پھیپھڑے 35% ایک لحاظ سے اس میں ڈیمیج ہو چکے ہیں. تو آپ کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ روٹین کی نہیں, آپ کو ایکسٹرا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میرے والد صاحب کی بھی طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی تھی, اور مجھے پھر بالکل گھر میں آئسولیٹ ہونا پڑا. میرے گھر کے میری وائف کو, میری بیٹی کو جو 11 سال کی ہے اس کو, اور میرے جتنے ملازمین تھے سب کو ہم نے ٹیسٹ کرایا, سب کے پازیٹیو آئے. باقیوں کو تو سمٹمز نہیں تھے, مجھے میری لنگ انوالومنٹ تھی, اور باقیوں کو ہم نے ایکس رے کرائے. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ایکس رے کرانا. تو وہ صرف ٹیسٹ نہ کروائیں, ساتھ ایکس رے بھی جی ایکس رے بھی کروائیں, CT اسکین بھی کروائیں. جی اگر ایکس رے پہلے سستا ہوتا ہے, اگر ایکس رے کلیئر ہو تو پھر CT اسکین کی ضرورت نہیں ہے. ایکس رے کے بعد اگر لگے کہ آپ کو ڈاکٹر کہیں تو پھر CT اسکین ذرا مہنگا ہوتا ہے. تو وہ میں نے کرایا, تو انہوں نے پھر مجھے جو بھی اس کا علاج ہے, بہت سارے اس میں انجیکشنز ہیں, اور وہ میں ظاہر اکیلا ہو گیا, اور والد صاحب سے بھی ملنا
میرا ختم ہو گیا. انجیکشن فزیکلی لگایا گیا آپ کو جی مجھے یا وہ ڈرپ میں ڈال کے 8 انجیکشن لگتے تھے، جس میں 8 سارے روزانہ؟ جی ڈیلی لگتے تھے، ریمڈیسویر لگتے تھے اور اس کے ساتھ 8 انجیکشن تھے. 5 دن کی میری ٹریٹمنٹ تھی جس میں 40 انجیکشن لگے. اور وہ لوگ جو اس کو سیریس نہیں سمجھتے، ڈاکٹر صاحب میں ہر لحاظ سے اتنا کمزور ہو گیا تھا، میرے فزیکلی ابھی بھی کمزور فزیکل اپیرنس بھی اور میری موومنٹ جو تھی وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی. تو اوپر سے جب میں 6 دن ہوئے، 7ویں دن میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ میرے ساتھ اتنا بڑا ایموشنل شوق سے میں گزرا ہوں. اور جو لوگ کرونا کو نہیں مانتے، خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میرے والد صاحب بالکل صحت مند تھے. اور میرے کئی دوست جو کہتے تھے کرونا بالکل مذاق ہے، آج میرے والد صاحب کو تقریباً 27-28 دن ہو گئے دنیا سے چلے گئے. ہمارا خاندان اور میں جس ٹراما سے گزرا ہوں، اللہ نہ کرے کہ آپ کو وہ تکلیف ہو. اس کا ایک ہی بات ہے، خدا را اس کو حقیقت مانیں اور جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں اس سے بچنے کے لیے حکومت بتا رہی ہے، صحت کا عملہ بتا رہا ہے آپ کو، جو بھی مختلف جو معاشرے کے چیدہ لوگ ہیں، ٹی وی جو بتا رہا ہے اس کو ضرور عمل کریں، ورنہ آپ کو بہت بڑا کسی نقصان ہو جائے گا. رحمان صاحب یہ فرمائیے، آپ تو بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے، اس کے باوجود کیسے ہو گیا آپ کو؟ بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب. اور میرا خیال ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اس پہ اتنی بات ہو چکی ہے کہ ہم میں سے اب شاید ہر کوئی جو ہے وہ کرونا ایکسپرٹ، چھوٹا موٹا ایکسپرٹ تو جو ہے وہ اس بیماری کا جو ہے وہ ہو چکا ہے. میں واقعی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں بلکہ کچھ میرے گھر والے تو مجھے کوئی تھوڑا پیرانوائڈ سمجھتے تھے، جتنی کہ احتیاط جو ہے میں کرتا تھا. اور میں نے کیونکہ ایک وبا کی جو پیک تھی وہ امریکہ میں بھی دیکھی تھی، میں پہلے اس وقت ادھر تھا. پھر جب پاکستان آئے تو یہاں پہ بھی جو 2 پیکس اس سے پہلے آئیں، تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ان سے بچا رہا. مگر اور اب میں ایک ویکسینیشن کی ایک ڈوز بھی لگوا چکا تھا، جو پہلی ڈوز تھی وہ ہو چکی وہ تھی. کتنے دن ہوئے تھے آپ کو؟ تو وہ تقریباً 10 دن ہوئے تھے، 10 دن پہلے. تو وہ بس یوں سمجھے کہ میں فنیشنگ لائن کے بالکل پاس پہنچ کے جو ہے نا وہ پکڑا گیا. بٹ الحمدللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ ویسے فرسٹ فیلنگ کیا تھی جب آپ کو ہوا؟ بخار ہو رہا تھا، جسم میں درد ہو رہا تھا، کھانسی آ رہی تھی، زکام تھا، سر درد تھا؟ شک تو بڑی دفعہ پڑا تھا. میں آپ کو بتا رہا ہوں پچھلے 1.5-2 سال میں ٹیسٹ بھی بڑی دفعہ ہوئے، شک بھی بڑی دفعہ پڑتا تھا کہ خراش ہو جاتی تھی. مگر یہ جس دن ہوا نا، اس دن جو ہے وہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ کرونا ہی ہے. ویسے کیا فیلنگ اس کی آپ دیکھیں، مطلب میں بہت فزیکلی جو ہے وہ کافی رننگ بہت ریگولرلی کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹا موٹا بخار یا کھانسی وانسی ان سے بھی جو ہے وہ میں بچا ہی رہتا ہوں. تو مگر اس رات جو ہے وہ مجھے بخار بھی ہوا، اور میری جو ٹانگیں ہیں ان میں تھوڑے سا مجھے نا کھچاؤ جیسا فیل ہونا شروع ہو گیا. تو یہ 2 نشانیاں تھیں. اور پھر میں صبح اٹھا تو اس میں سب سے پہلے جو کام میں نے، میرا خیال ہے مجھے 10 بجے میں اٹھا ہوں، تو میں نے سب سے پہلا کام جو ہے وہ، جب مجھے یہ علامات آ رہی تھی تو میں نے فوراً جا کر جو ہے وہ ٹیسٹ کروائے، اور اپنا بھی اپنی وائف کا بھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے کہ آپ کو بیماری سے اگر آپ نے لڑنا ہے نا، تو اس سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو ہے کیا. آپ یہ تو دیکھ لیں، کیونکہ اندھیرے میں وہ ادھر ادھر ہاتھ مارنے سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن تو کسی اور مرض کا علاج نہ کروا رہے ہوں، اسی کا کروا رہے ہوں. تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ پھر میں نے جا کے ٹیسٹ کروایا، اور ٹیسٹ کروانے تک جو ہے وہ پھر میں نے اپنے آپ کو تب تک بھی جو ہے وہ آئسولیٹ رکھا. اور وہ جب رزلٹ آیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پازیٹیو تھا، اور اس کے بعد پھر وہ احتیاطیں جو ہے وہ شروع کر دی. ویسے آپ نے ظاہر ہے جب آپ کو مرض ہوا ہوگا تینوں کو، تو آپ نے یقیناً احتیاط تو بہت کی ہوگی، لوگوں سے ملے نہیں ہوں گے. پچھلے دنوں مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ اسلام آباد کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جس کے اندر کرونا وارڈ ہے، اور باقاعدہ کرونا کے مریضوں کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے. تو جمعہ تھا اور اس میں 3 مریض غائب ہو گئے. تو ان کو تلاش کرتے رہے، سارا عملہ دوڑتا رہا، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا تو وہ تینوں جو ہے واپس آ رہے تھے. تو ان سے پوچھا کہاں چلے گئے، تو انہوں نے کہا با جماعت نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد چلے گئے تھے. مگر اس میں مجھے یقین ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کی. نہیں وہ غلطی نہیں، وہ تو فوراً آئسولیشن کرنی پڑتی ہے. مگر میں کیونکہ اس سے جس دن مجھے ہوا اس سے 1 دن پہلے بھی میں 8 کلومیٹر جو ہے وہ رننگ کر کے آیا تھا، تو پھر مجھے رات کو جو ہے وہ یہ ہوا. تو وہ یہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کس وقت جو ہے وہ یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. کیونکہ مجھے میرا خیال ہے علامات ظاہر ہونے اور ٹیسٹ ہونے کے درمیان جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 5-6 گھنٹے کا جو ہے وہ فرق پڑا. ویسے ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو لگا کس سے تھا، خدشہ کس سے ہے، کہ کس سے لگا میں نے بریک لینی؟ اچھا، آئسولیشن میں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ آ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا رحمان صاحب، آپ کو خدشہ کیا ہے، خطرہ کیا ہے، کس سے لگا تھا آپ کو؟ ویسے یہ جب آئسولیشن میں بندہ چلا جاتا ہے نا، پھر ٹائم بھی بہت ہوتا ہے کہ کس سے بندہ سوچتا رہتا ہے کس سے ملے، کس سے ہے. 4-5 لوگوں میں میرا شک گیا، مشکوک لوگ جو ہے وہ میں نے آئیڈینٹیفائی کیے. مگر پھر
یہ میرا خیال ہے کہ ایسی بیماری ہے کہ آپ کبھی بھی یہ ویسے صداقت عباسی صاحب کے ساتھ آپ بیٹھے تھے اچھا صداقت عباسی صاحب میری کلوز کالز 3-4 ہوئی ہیں, صرف یہ صداقت عباسی صاحب نہیں. صداقت عباسی صاحب جو ہے وہ ایک دن اسی طرح سے پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آئے تھے, تو اس پروگرام کے تقریباً 1 گھنٹے بعد پھر مجھے یہ اطلاع ملی کہ صداقت عباسی صاحب کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو خود آپ کو بتایا, انہوں نے خود مجھے بتایا. یعنی پروگرام ختم ہوا تو پھر انہوں نے بتایا کہ لو جی اب ٹیسٹ میں کروا کے انہوں نے کہا 15 دن بعد ان کا اشارہ یہ تھا کہ تسی بھی ٹیسٹ کرا لو, ٹھیک ہے. تو مگر یہ کہ وہ پھر احتیاطاً تو بندہ کرا لیتا, مگر آپ کبھی فگر آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے ہمارے ہاں. اچھا انڈیا میں تو اب ہوا میں ہے یہ نا انڈیا کے اندر. میں ایک چیز جو کہ یہ بات ابھی ہو رہی تھی نا, جو آپ بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ لوگ ٹیسٹ ہی نہیں کراتے. طارق فضل چودھری صاحب نے یہ بات کی تھی, لوگ نا ایک طرح سے شیمنگ شروع کر دیتے ہیں, جو پیشنٹ ہو یا جو متاثرہ فرد ہو اس کو شیم کرنا شروع کر دیتے ہیں, اچھوت ہو گئے اچھوت ہو گئے ہیں جیسے. تو یہ بڑا ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک تو یہ کہ ایک دوسرے پر الزام بھی دیتے ہیں کہ بھئی مجھے اس کی وجہ سے لگا, اور پھر جو ہے وہ اس کو شیم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں اور سے لگا. اور دوسرا یہ کہ جس کو ہو جائے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ جیسے اس کو عمر بھر کے لیے کچھ ہو گیا اور اس نے دوبارہ ٹھیک نہیں ہونا. بالکل صحیح. تو اب ہم اس سے کوئی بھی تعلق رکھا تو یہ پھر ہمارے لیے جو ہے بڑا 2-2.5 مہینے تو لوگ ملتے ہی نہیں ان سے کہ پتہ نہیں کہیں تھوڑا کرونا بچا نہ ہوا. جیسے ایک خاتون ہوئی, ان کو کرونا کا شکار ہوئی, بالکل ایکچوئل واقعہ ہے کہ کرونا کا شکار ہوگی تو محلے میں سب لوگوں سے مل کے آئی اور مل کے کہنے لگی مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ 15 دن آپ نے اب کسی سے نہیں ملنا, گھر پہ رہنا. تو میں نے کہا ایک بار مل ہی آؤں سب سے, 15 دن تو ظاہر آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوگی. تو پورے محلے سے ہر شخص کے مل کے نا تو پھر اس کے بعد کوارنٹائن ہوئی. اچھا آپ یہ فرمائیے گا سر, جب آپ کے ظاہر والد صاحب کا انتقال بھی ہو اس دوران, تو آپ نے کیا احتیاطی تدابیر کی کہ ظاہر پورا خاندان آپ کا کرونا کا شکار تھا کہ پھیل نہ جائے, روکا جائے اس کو؟ دیکھیں, ایک تو جیسے رحمان صاحب نے بتایا, جس دن میں کرونا کا ٹیسٹ کروا گیا تو میں رحمان صاحب کے شو میں آنا پڑا, تو میں نے انہیں کہا کہ آج آپ مجھ سے دور رہیں. لیکن جب میں یہ نہیں رہے, پھر بھی نہیں دور رہے ہم نے مناسب, میں نے بھی احتیاط کافی فاصلہ میں نے رکھا اور ان کو کہا کہ بلکہ میں نے شو کے بریک کے دوران بریک کے دوران میں نے کرسی چینج کی اور میں دور ہوا کہ میں نے کہا مجھے شک ہے. تو جو ہی میں گیا تو میں نے ان کو کال کی اور ایک اور خاتون ہے ان کو اینکر کو کال کی کہ میرا آج پازیٹیو آیا, لہٰذا آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیں, خدا نہ خاصا ہو. پھر جب آپ نے کہا کہ ہمارے گھر میں فوتگی ہوگی تو ہم سارے کرونا میں تھے, لیکن ہم نے سب نے بڑی ذمہ داری سے اعلان بھی کیے کہ جی ہمیں کرونا ہے. بہت زیادہ مجھے لوگ سارے جانتے تھے, کسی ایک آدمی نے مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کی, کسی ایک آدمی نے افسوس کے لیے جو روایتی طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے کہ خواتین یا مردوں دونوں سائڈ سے کسی ایک بھی ہمارے قریبی رشتہ دار کی, محلے دار کی جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہونے کی خبر نہیں آئی یا ہمیں رپورٹ نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں یا جو آپ سب لوگ کہتے ہیں, اگر آپ احتیاطی تدابیر رکھیں گے تو ضرور یہ بیماری رکتی ہے. اور ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ 8-9 بندے, تجربہ بہت ہے نا اس کا کہ جب بھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ نیچے آ جاتا ہے. 8-9 بندے ہمارے تھے گھر میں, تیزی سے نیچے, اور ہم نے صرف اتنا صرف کیا کہ ہم نے ہاتھ نہیں ملایا اور اس طرح جیسے گلے ملتے ہیں وہ نہیں ملے, اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ماسک پہن کے رکھا. تو اس کا فرق پڑا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ آج بھی میرے رشتہ دار کی 2 بھائی تھے, دونوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اسی کرونا کے وجہ سے ہوئی ہے, اور اکثریت وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کرونا ہے ہی نہیں. یہ ماسک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی نا تو سب سے زیادہ متاثر اس وقت جاپان ہوا تھا. جاپان میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ایک روایت تھی کہ لوگ ماسک استعمال کرتے تھے, یعنی ابھی بھی. تو سب سے کم ڈیمیج اس وقت جو کرونا کے درمیان ملک ہوا ہے وہ جاپان ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ سب کو ماسک پہننے کی ویسی عادت ہے. آپ کو ویسے بھی جاپنیز کہیں بھی نظر آئیں گے نا, آپ باہر نکلتے ہو تو آپ دیکھیں گے ماسک پہنا ہوگا اس نے. تو یہ 1945 سے وہاں پہ یہ رواج چلی آ رہی ہے. تو ماسک اتنا امپورٹنٹ ہے اس قسم کے مرض میں. یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ کرونا, ایک عام نارمل کرونا اور دوسرا ایک خطرناک کرونا جس میں نمونیا ہو جاتا ہے, فرق کیا دونوں میں, علاج کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سب بظاہر تو آپ کبھی بھی یہ اپنی علامات سے یا اپنی بیماری کی شدت سے محسوس نہیں کر سکتے کہ یہ کرونا جو ہے یہ خطرناک ہے یا میں بغیر کسی تکلیف کے سے ٹھیک ہو جاؤں گا. اس میں جو ہے بنیادی بات, سب سے بڑی جو ابھی بات ہوئی وہ چیسٹ ایکس رے ہے. جب آپ چیسٹ ایکس رے کرتے ہیں تو کرونا کی شدت کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اگر 100 مریض ہیں کرونا کے تو اس میں سے 2 مریض ایسے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں, باقی 98 مریض جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے گھر پہ ہی آرام سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی 2% لوگ ہیں 2% لوگ ہیں جن کے لیے خطرناک ثابت, لیکن وہ 2% کون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. اس کا کوئی پتہ نہیں. میں نے ابھی پچھلے تقریباً 2 ماہ میں میرے اپنے گھر میں 3 مریض تھے کرونا کے, جن میں بیٹا, میری مسز اور اس کے بعد میری والدہ صاحبہ جو ان کی کافی عمر بھی ہے اور دل کی مریض بھی ہیں. تینوں کو میں نے گھر پہ ٹریٹ کیا.
اب اس میں ایک اور بھی بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں ایک ضرب المثل بن چکی ہے کہ جی کرونا ہو گیا اسپتال نہیں جانا، کہ شاید اسپتال بیٹھا ہوا ہے کہ وہ مریض کرونا کے آئیں گے اور خدا نخواستہ وہ انہیں کوئی مار کے شروع میں کہتے ہیں نا زہر کا ٹیکہ لگا دیتے ہیں، زہر کا ٹیکہ لگاتے ہیں، اپنی کوئی نمبر بڑھاتے ہیں، شاید ان کو پیسے ملتے ہیں، قطعی طور پہ ایسی بات ہے۔ پہلے نہیں ہوتا، اسپتال جانے سے ہو جاتا ہے، یہ بھی آپ ہسپتال جائیں نہ جائیں، لیکن جب آپ اپنا چیسٹ ایکس رے کرائیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا مجھے اسپتال جانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو اگر لنگز میں پتہ چل جائے پھیپھڑوں کے اندر جو ہے بیماری آ چکی ہے اور اس میں کوئی آثار ہیں نمونیا کے، تو پھر اس میں آپ کو انجیکشنز لگتے ہیں، جیسے بھائی صاحب نے بتایا ابھی، اس میں اینٹی وائرل انجیکشنز ہیں، اینٹی بایوٹکس ہیں، اور کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پھر باقاعدہ لگوانی پڑتی ہیں۔ اور اسپتال میں جب میں تو خود ڈاکٹر تھا، میں تو خود ٹریٹ کرتا رہا، لیکن پھر آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، یا اسپتال میں رہ کے لگوائیں یا گھر پہ آپ کسی ڈاکٹر کی ہیلپ لیں اور وہ آپ انجیکشنز لگوائیں۔ اب اس میں چوہی صاحب ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بیماری ہے تو پھر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ بتائیں، دوسروں کو بھی بتائیں، اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیں، اور کوئی خدا نخواستہ یہ ایسا نہیں ہے 14 دن کا جو میں نے ٹائم آپ کو بتایا اس کے بعد بغیر ٹیسٹ کے ٹھیک ہے آپ باہر آ سکتے ہیں اپنی آئسولیشن سے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ جا کے دوبارہ ٹیسٹ کرائیں۔ 14 ڈیز کے بعد وائرس کم سے کم اگر ہے بھی تو وہ ڈیڈ فارم میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس دوران اگر وہ زیادہ ڈیڈلی ثابت ہو تو 14 دن آپ پورے کر ہی نہیں سکتے پھر جی بالکل، اس میں کوئی کمپلیکیشن آپ کو آتی ہے۔ اور اگر آپ گھر پہ بیٹھے رہے اور 14 دن پورے کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیور کم ہو گیا، کرونا بھی کم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر فیور کا، کیونکہ یہ ظاہر بات ہے میں تو ابھی اس فیز سے باہر آیا ہوں، اس میں ایک نشانی جو ڈاکٹرز کی طرف سے، سارے ڈاکٹرز کی طرف سے بتائی جاتی ہے کہ فیور جو ہے وہ مین سمٹم ہے۔ فیور اگر آپ کا ختم ہوئے 10 یا 11 دن ہو چکے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ آپ دوسرے لوگوں کو، اللہ کا کرم ہے۔ بخار زیادہ ہوتا ہے ویسے اس میں؟ بخار میرا جو تھا وہ کچھ لوگوں کا جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے ان کا تو بہت زیادہ ہوتا ہے، بٹ جو ہے وہ آپ کو بخار ایک سب سے بڑی نشانی اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ میری علامات اس طرح تھی کہ مجھے 2 دن رات کو مجھے سوئے ہوئے سردی محسوس ہوئی لیکن بخار نہیں ہوا، مجھے صرف یہ تھا کہ میری کمر میں، یعنی کمر میری سخت، کمر جم گیا، ہاں سٹف ہو گئی۔ تو یہ سب ایک چیز میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمارے جو لیونگ سٹائل ہے، رہن سہن کا طریقہ ہے، اوورآل میں پوری عوام کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہمارا جو قوت مدافعت ہے جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہمارے ملک میں 50% سے زیادہ لوگ کورونا کے ایسے ہیں جنہیں کوئی علامت نہیں ہے، اور پتہ بھی نہیں چلا، پتہ بھی نہیں چلا، کوئی بخار نہیں، کوئی کھانسی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ گٹر کی لائنیں جو ہیں وہ پانی کی لائنوں سے ملی ہوئی ہیں، بس اب اسلام آباد میں بھی۔ اس تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہتا کیونکہ لمبی ہو جائے گی بات، لیکن میں نے بالعموم کہا ہمارے رہن سہن کے طریقے، صفائی ستھرائی جو ہے وہ آپ کو مطلب دائیں بائیں آپ ہوٹلنگ کر رہے ہیں، آپ کہیں اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس سے آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ اور اگر اجازت دیں میں تھوڑی سی بات ویکسین پہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں واپس آؤں گا، میں نے بریک لینی ہے، اور بریک کے بعد یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو اب تک کیا ہے کیا اس کا کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہے، اور مزید کورونا سے بچنے کے لیے، سوسائٹی کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سر گورنمنٹ نے جو اب تک کیا ہے ٹھیک ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس سے؟ کیونکہ ابھی تک صرف 30 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگ سکی ہے، باقی بے شمار لوگ رہتے ہیں، آپ کو اندازہ اگر 22 کروڑ ہیں تو 21 کروڑ 70 لاکھ لوگ جو ہیں ابھی بھی پینڈنگ۔ جی آپ نے تعداد جو سب خود بتا دی ہے، اب آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر 22 کروڑ میں سے آپ کو چلیں اس میں بچے بھی آپ نکال دیں جنہیں فوری طور پہ شاید ضرورت نہیں ہے ابھی، ٹھیک، اور 2 فروری آگے جا کے بہرحال ہم نے بچوں کو بھی ویکسین کرنی ہے، اور اس میں صرف 30 لاکھ ابھی لگ سکی ہے، تو یہ تعداد بہت کم ہے، اور ہم اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ حکومتی نمائندے بیٹھے ہیں، اس کے لیے ویکسین بھی چاہیے نا سر، ویکسین ہی تو چاہیے، ویکسین ہی تو چاہیے، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں اب اس کو کوئی پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں چھیڑنا چاہ رہا، لیکن کم ہے، ہم پیچھے ہیں، ویکسین زیادہ تعداد میں ہمیں چاہیے، فوری چاہیے، اور اب جو ہے وہ بھی ابھی تک نہیں لگی کیونکہ اس کا جو رجسٹریشن کا سسٹم ہے وہ بڑا مشکل ہے، وہ بھی سلو ہے، وہ بڑا مشکل ہے، اور اس کے لیے آپ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، اس میں جو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ اسمارٹ فون ہونا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں، جیسے پولیو کا سسٹم ہے، نادرا سے آپ لوگوں کی لسٹ نکالیں اور لگانا شروع کر دیں، ایک سائڈ سے شروع کریں۔ میں تو اب صرف یہی کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے کہ باقی بہت سارے کام ایسے ہیں جنہیں آپ روک کے، پیسے بچا کے اس کام کے اوپر لگائیں، زیادہ سے زیادہ ویکسین منگوائیں تاکہ جلد از جلد ہم اپنے لوگوں کو ویکسین لگا سکیں۔ امریکہ میں، یورپ میں اب کیسز کی تعداد کم ہو رہی ہے کیونکہ وہ ویکسین لگا رہے ہیں۔ اب اسرائیل ہے، اسرائیل نے یہ جو ویکسین ہے یہ ڈبل ریٹ پہ خریدی ہے، یعنی اگر $15 کی تھی تو اس نے $30 میں خریدی ہے، اور پورے ملک کو لگا دی، پورے ملک کو لگا دی ہے، اور اب ملک اوپن کر، اور وہ کرونا فری کنٹری بن گیا ہے۔
تو یہ سب سے پہلے اس نے یہ میں لیکن کہوں گا آبادی ٹارگیٹ بھی تو کم ہے اچیو نا کیا سر ہے سر. بالکل کم ہے, میں تو اس بحث میں نہیں جا رہا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, جو جدید مطلب سہولیات جن ممالک میں موجود ہیں, وہ کتنی پریفرنس سے اپنے عوام کو ویکسین لگا رہے ہیں. اب ویکسین کے حوالے سے میں ایک چیز اور عرض کر دوں, ہمارے یہاں پہ چونکہ یہ ضروری ہے, یہ ٹاپک چونکہ شروع ہے, جو سب پوری دنیا میں پولیو ختم ہو گئی ہے سوائے پاکستان کے اور افغانستان اور مصر کے 3 ملک. کیوں؟ یہاں آج بھی جو پولیو کے قطرے لگانے کے لیے ہماری ہیلتھ ورکرز جاتی ہیں, معصوم بچیاں, ان کو آج بھی گولیاں ماری جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جی پولیو سے پتہ نہیں کوئی کمپلیکیشن ہو رہی ہے. یہی بات اب جو ہے وہ ویکسین کے لیے مشہور کرنا لوگوں نے شروع کر دی ہے. خدا کے واسطے ویکسین جو ہے یہ آپ کی جان بچاتی ہے. میں نے خود لگوائی ہے, میں جہاں جہاں اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کر سکا, گھر والوں کو لگوائی ہے. اور چوہی صاحب یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں جی کیا ویکسین 100% گارنٹی ہے. اب میں ایک چیز اور بھی عرض کر دوں, دنیا میں کوئی چیز بھی 100% گارنٹی. پرائم منسٹر کو کرونا ہوا, ساتھ انہوں نے کہا جی میں نے 4 دن یا 5 دن پہلے ویکسین لگائی تھی. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہ کہا, اس سے ایک نیگیٹو میسج گیا. میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. اس کی وضاحت یہ ہے صاحب نے بھی لگوایا اس سے کہ پہلے ویکسین کا کوئی تھا ویکسین 100% جو ہے گارنٹی اس بات کی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ وائرس آ نہیں سکتا آپ کی باڈی میں, لیکن کرونا ہو سکتا ہے, اس بات کی 100% گارنٹی ہے کہ آپ آئی سی یو نہیں جائیں گے, آپ کو آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ کی زندگی بچ جائے گی. اس بات کی 100% لنگز بچ جائیں گے, لنگز بچ جائیں گے, تو لہٰذا ضرور لگوائیں. دیکھیں جی میں ان کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. پہلی تو یہ کہ ویکسین بہت ضروری ہے. ویسا دیکھیں ویکسین اگر فرض کریں گورنمنٹ کے پاس فنڈ نہیں ہے نا سر, تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں آپ ان سے پیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں 2-2 ہزار روپے چاہیے تاکہ سب کو ویکسین دی جائے. بہت اچھی بات ہے. تو آپ یقین کریں کہ 10 کروڑ لوگ جو ہیں اتنے پیسے آپ کو دے سکتے ہیں کہ جس سے سب کو آئیڈیلی اسپیکنگ یہ سارے ماڈل ہیں, لیکن اب جو حکومت نے کم از کم ڈیلی 2 لاکھ لوگوں کو لگانا شروع کر دی ہے. ایک تو چلیں ٹھیک ہے, ہمارے لیٹ بھی ہے, ہمارے جو معاشی حالات ہیں وہ ڈیبیٹ کی اور چلی جائے گی, اور کیوں ہیں اور کیا ہمارا ہیلتھ کا کیا یہاں پہ سٹینڈرڈ ہے. لیکن ایک بات جو ہمیں کرنی ہے آپ کے چینل کے ذریعے وہ یہ ہے کہ ایک ویکسین کے بارے میں ایک پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے کہ جی ویکسین, میں آپ کو بتاؤں میں نے ویکسین لگوائی تھی پہلی شاٹ, اور اس کے 3 دن بعد مجھے ہو جاتا ہے, وہ تو بائی چانس ہے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے نا کہ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گھر میں ہمارے گھر میں سب کو کورونا ہوا. میری والدہ کو 2 ویکسین کی ڈوزز لگی ہوئی تھی, اور سارے ہم کو کورونا کو نہیں ہوا. وہ ہمارے ساتھ وہاں گھر میں رہی, لیکن وہ ہم سب سے زیادہ ایجنٹ بھی تھی. تو یہ ضروری بات ہے, ایک تو اس پہ اس کا اثر کم ہوتا ہے, اور دوسرا آپ بالکل بچ بھی سکتے ہیں. تو میرا سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری آبادی مثال اس کی اسرائیل کی مثال تو بہت تھوڑی ہے, ہماری 22 کروڑ کی آبادی ہے, لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو. لیکن ابھی بھی یعنی لوگ ویکسین کی رجسٹریشن کا بھی کام ہے. اس کے لیے سمارٹ فون نہیں چاہیے, عام فون چاہیے, کر لیں آپ, عام فون چاہیے. میرا خیال ہے کہ سنیں مثلا سر جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے نا, آپ اس سے پیسے لیں, اس کو ویکسین لگوائیں. سمپل. 50 سال سے اوپر کوئی آدمی ہے ایج کی وہ پیکٹ آپ کے پاس ہے, اس کو کوئی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے, وہ آ کے واک ان لگا سکتا ہے. اس وقت 40 سال سے اوپر لوگوں کی رجسٹریشن ہے, اور جلدی میرا خیال ہے اس سے نیچے بھی آ جائے گا. ویسے تو بچوں کو تو ابھی لگانے کی ہے نہیں, تو ہماری آبادی کی کوئی 60% لوگ جو ہے وہ اس ایج میں ابھی نہیں ہیں. سر آج بھی ویسے فیصل سلطان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا سال لگ جائے گا ویکسینیٹ ہونے میں. نہیں, وہ اندازہ ہے, لیکن اب سال میں اگر لگ جائے تو آپ شکر ادا کریں. اگر سال میں پوری آبادی کو لگ جائے گورنمنٹ میں کیپیسٹی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, یا لوگ نہیں لگوانے چاہتے. مجھے تو اندازہ لگتا ہے کہ شاید 5 سال نہ لگ جائیں. سال تو بہت اچھا ہے اگر لگ جائے تو. ٹھیک ہے. رحمان صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے ویکسین لگوائی ہوئی تھی, جی لگوائی ہوئی تھی, اور اس کا فائدہ ہوا آپ کو؟ میں خیر جو میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے, جو جن کے ساتھ میں رابطے میں رہا, ان کا تو یہ ماننا یہ ہے کہ جو ویکسین کی جو پہلی بھی ڈوز ہے وہ بھی آپ کی باڈی میں اینٹی باڈیز جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے. میں کیونکہ خود ڈاکٹر نہیں ہوں اس لیے میں کوئی اتھارٹی کے ساتھ اس پہ بات نہیں کر سکتا, لیکن وہ آپ کے لیے ایک بفر زون جو ہے وہ ضرور کریٹ کر دیتی ہے جہاں پر آپ پر اس بیماری کا اثر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. چلو صاحب, جو ویکسین والا معاملہ ہے میرا خیال ہے اس پہ کیونکہ کچھ ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی, ہمیں جو ایک آپ کو نمبر چاہیے ہوتا ہے ویکسینیشن کے لیے, وہ آپ کی 70% آبادی چاہیے ہوتا ہے, جو پاکستان میں 15-16 کروڑ بنتی ہے.
تو ابھی یہ جتنی ویکسینیشن کر رہے ہیں ذرا اندازہ لگائیں کہ 15-16 کروڑ تک پہنچنے تک کتنا ان کو ٹائم لگے گا. 30 لاکھ لوگوں لگی ابھی تو اور منیمم جو ہے وہ ڈاکٹرز ایک بینچ مارک جو پاکستان کے لیے بتا رہے ہیں وہ یہ 10 کروڑ کا جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہرڈ امیونٹی آئے گی, ہرڈ امیونٹی جو آنا اس کے بعد آئے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی لبرل پالیسی, آپ کو ویکسین, آپ کو تو سڑکوں پہ لوگوں کو روک روک کے ویکسین لگانی پڑے گی, تو پھر یہ کام ہوگا. گھروں میں جا کے لگا دیں. ہم نے جو نہ لگائے اس سے کہیں جی آپ گھر سے باہر نہیں نکل. چودھری صاحب ایک تو ویکسین کا کنسپیریسی تھیوری تو ہے ہی ہے, پھر ایک ہم نے شیم بھی کرنا شروع کیا لوگوں کو کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ شروع میں ویکسین لگوائی تو لوگوں نے پوچھنا آپ نے کیوں لگوا لی ہے جی ویکسین, آپ نے کیوں جو ہے وہ لگوا لی ہے ویکسین. تو یہاں پر ابھی آپ جس ملک کو بھی دیکھیں جو ہرڈ امیونٹی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بہت لبرلی اپنی پالیسی کو, انہوں نے ویکسینیشنز کو ایک تو دستیاب کیا ہے, ہمارے پاس تو یہ بھی تو مسئلہ ہے نا, اور دوسرا انہوں نے بہت لبرلی جو ہے وہ لوگوں کو لگائی ہیں. اب دیکھیں سر, دیکھیں یورپ کھل جائے گا انقریب اور مڈل ایسٹ کھل جائے گا انقریب, جس طرح بڑی تیزی سے جس طرح وہ ویکسین لگا رہے ہیں. امریکہ کھل جائے گا, انڈیا جو صورتحال اگر تھوڑی سی بہتر ہوگی اور 2 مہینوں میں اگر انہوں نے کنٹرول کر لیا وہ کھل جائے. پاکستان کے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے. کتنے ملکوں نے پاکستان سے آنے والی فلائٹیں ابھی ساری بند ہو گئی, عمان بند کر دی, ابھی بند کر دی ہیں, کینیڈا نے, فلپائن جیسے ملکوں نے, ہر طرف سے بند ہو گئی. ویکسین کے حوالے سے میں ایک اور چیز عرض کر دوں کہ ویکسین ہے کیا, جسم میں کیا کرتی ہے. تو عام فہم زبان میں یہ ہے کہ جب ویکسین لگائی جاتی ہے کرونا کی یا کوئی بھی ویکسین بالفرض محال, تو یہ ویکسین باڈی کو ایک سگنل دے دیتی ہے, الرٹ کر دیتی ہے کہ یہ ایک جراثیم ہے جو تمہاری باڈی میں آ سکتا ہے, اپنے آپ کو تیار کر لو, اور اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. اور اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں. اب جب ایک ایسا شخص ہے جسے کرونا کی ویکسین لگی ہوئی ہے, اس کی باڈی کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ ویکسین یہ وائرس آ سکتا ہے میرے اندر, وہ اس کے لیے تیار ہوتی ہے, لہٰذا وہ مقابلہ کرتی ہے. جب ویکسین نہیں لگی ہوگی, وائرس آپ کی باڈی میں آئے گا, ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا مقابلہ نہ کر سکیں اور جو ہے وہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو. اس لیے ویکسین لگانا جو ہے کسی نے ویسے ایک بڑی اچھی مثال دی, اس نے کہا ویکسین جو ہے بلٹ پروف جیکٹ کی طرح ہوتی ہے. اگر آپ کو کسی یہ گولی تو آپ کو لگ سکتی ہے, آئے گی لگے گی, لیکن آپ بچ جائیں گے, لیکن آپ بچ جائیں گے. یہ اس کا ویکسین کی جو ہے نا, اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی تو آپ کو گولی لگ ہی نہیں سکتی. تو انہوں نے کہا گولی آپ کو لگ سکتی ہے مگر وہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ بچا دے گی. چند الفاظ بھائی صاحب, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, بتائیں. دیکھیں جی, میں تو جو جتنی ڈسکشن ہوئی ہے ساری بڑی ہیلدی ہے. اس کے لیے صرف ایک بات ہے, لوگوں کو 2 چیزیں میرا خیال ہے کرنی چاہیے. میں دوبارہ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوں کہ جس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, اور میرے والد صاحب بالکل صحت مند تھے. تو اپنے بزرگوں کو بچائیں, اپنے آپ کو بچائیں, اور عید کے موقع پہ, خاص کر عید کے موقع پہ جو ہماری کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے آ کے آپ کے سامنے آ کے زبردستی ملتے ہیں اور وہ بڑی روایت کی بات کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے اس میں دین کی بھی بڑے واضح ہدایات ہیں. اور ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے جتنے سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا را یہ عید اگر ہم ٹھیک گزار گئے تو میرا خیال ہے جتنے ہمارے اندازے ہیں وہ زیادہ پیسمسٹک ہیں. ہم انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ 1.5-2 مہینوں میں اس وبا سے ہم اکٹھے لڑیں گے. خالی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے, ہمارے لوگ اگر اس سوسائٹی لڑے گی تو پھر یہ جب جیت سکتے. پروگرام وقت ختم ہو گیا. خواہ صاحب, میری دوبارہ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ آنے والی عیدوں کو منانا چاہتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ لوگوں سے کم ملیں, کیونکہ عید بہت تباہ آئے گی آپ کی زندگی میں, لیکن اگر کرونا نے آپ کو ڈس لیا تو شاید آپ کی زندگی کو خطرہ ہو جائے. اور دوسرا ایک اور میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے, اور اس حل کا نام ہے ویکسین. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. نہ کوئی ٹوٹکا استعمال کریں, نہ زیادہ کاڑھا پی کے اپنے معدے کو خراب کریں, نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور چیز پینے کی ضرورت ہے, نہ ہی تعویذوں سے کام چلے گا. ویکسینیٹ کروا لیں اپنے آپ کو اور محتاط رہیں, بس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.